Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop. I'm sorry मैं कुछ टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ. I was a little sick last week, so I was in the hospital, but we're back now, alhamdulillah, back to being healthy. Market आप लोगों को पता है कि 173 से लेके 185 तक रैली कर गई, 13,000 points since the start of the new year. उसके बाद we've seen a 3-4,000 point correction also. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान की लैंडस्केप में. हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की ट्रैजेक्टरी दिन ब दिन बदलती जा रही है एंड बेहतरी के लिए. यूजुअली तो ये होता था कि हम देखते थे कि सम न्यूज़ और द अदर वर्ड कम एंड वीड रियलाइज़ कि नो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है एंड यू नो इससे ये चीज़ ख़राब हो सकती है. लेकिन recently with efforts of our government, of our army, of and obviously I would always credit the people of this nation जो इतने resilient होते हैं. I think luckily globally अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसे स्टैंड पॉइंट पे है जहाँ से अगर हम बहुत नाप के अपने चीज़ों को चलें एंड इफ़ वी टेक द अपॉर्चुनिटीज़ दैट वी हैव तो हम अपने मुल्क की बहुत चीज़ों को बदल सकते हैं. एक चीज़ होती है कि आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग जिस तरह से होती है और फिर दूसरी चीज़ होती है कि आप इंटरनली उस चीज़ को किस तरह हैंडल करते हो. आप लोगों को पता है कि हमारी टैक्सेशन का मसला है, हमारे टैक्स रेट्स आर वेरी हाई. यहाँ इंटरनेशनल कंपनीज आने से घबराती हैं बिकॉज उनको रिकवरी नहीं नज़र आती नेसेसरीली ओवर हियर ड्यू टू टैक्स दैन सुपर टैक्स. फिर आपकी इनकम टैक्सेस बहुत हाई हैं, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 22% को क्रॉस कर गई है, आपकी एजुकेशन रेट, योर लिटरेसी रेट तो नापी जाती है कि बंदा अपना नाम लिख सकता है नहीं, कम्प्लीटली इनकरेक्ट पैरामीटर. सो एक्चुअल लिटरेसी रेट इज़ वेरी लो. बहुत सारी चीज़ें इफ़ वी वर्क ऑन दैम पाकिस्तान एक्चुअली अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पोजीशन कर सकता है ग्लोबल फ्रंटियर पे. देयर वाज अ रिपोर्ट दैट आई पोस्टेड अबाउट येस्टरडे व्हिच वाज कि 2026 के लिए शायद पाकिस्तान के लिए डिफेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. बिकॉज़ यूजुअली हम डिफेंस एरिना में नहीं आते, लेकिन आपका मीना रीजन्स, अफ्रीका रीजन, दीज आर ग्रेट एरियाज़ जहाँ हम अपना टेक एक्सपोर्ट कर सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट आवर डिफेंस टेक तो हम बात करते हैं JF-17 थंडर की, हम बात करते हैं of the Karakoram 8, of the Super Mushak. We talk about हमारी बहुत सारी मिलिट्री इक्विपमेंट है एंड उसके अलावा वी प्रोवाइड ट्रेनिंग, वी प्रोवाइड मेंटेनेंस. तो बहुत सारे हमारे जो फ्रेंडली मुल्क हैं वी सी देम टेकिंग इंटरेस्ट इन आवर डिफेंस स्ट्रैटेजीज एज वेल. स्टार्टिंग विद आपकी सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस डील हुई, उसमें टर्की ने एक्सप्रेस किया कि वो भी एंटर करना चाहते हैं इस चीज़ में एज अनदर कोलैबोरेटर. फिर जॉर्डन ने एक्सप्रेस किया कि वो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ. तो आप देख सकते हैं कि उस पूरे रीजन में इन द अरब वर्ल्ड पाकिस्तान हैज़ बिकम एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ये चीज़ें ना मैक्रो पे हम माइक्रो तो देखते ही रहते हैं पाकिस्तान में अबाउट स्टॉक मार्केट, अभी जाएंगे भी इस चीज़ में, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फैक्टर दीज थिंग्स बिकॉज आपका जो ग्लोबल नैरेटिव चल रहा होता है ना, ये आपके ट्रेड पार्टनर्स होते हैं. अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट के ट्रेड वेयर आई वर्क, तो हमने जो एस्टिमेट्स लगाए हैं, जो अभी तक की डील्स की बातें चल रही हैं और कुछ जो फाइनलाइज हो चुकी हैं, उनकी टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड 13 अरब डॉलर की है. राइट, 13 अरब डॉलर इज़ लाइक 80% ऑफ हमारे जो करंट स्टेट बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, 82% ऑफ दैट. ये एक बहुत ह्यूज बूस्ट होगा इफ़ वी एंड अप फॉर्मलाइजिंग दैम ओवर द नेक्स्ट ईयर. राइट, आप लोगों को पता है कि हमारे बहुत लोन्स हैं जो रोल ओवर होते रहते हैं. वी कैन बिकम बेटर एट पेइंग दोज ऑफ, वी कैन हैव अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम. अनदर थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि हमारे जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो पब्लिक लिस्टेड नहीं है पाकिस्तान में. शायद आई एम श्योर बिकॉज हमारी मार्केट छोटी है तो पीपल डोंट एक्चुअली नो. रादर देन टेकिंग लोन्स एंड देन एक्सपैंडिंग अपना बिजनेस, पाकिस्तान में जो एक तरीका है बड़े बिजनेसेस के लिए मज़ीद एक्सपैंड करने का इज़ टू लिस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज. तो क्या होता है, आप अपनी कंपनी की एक परसेंटेज एक्विटी पब्लिक लिस्ट करने के लिए देते हैं और वहाँ से फिर आवाम आपको पैसे देती है. उन पैसों के अगेंस्ट फिर बिकॉज देन पीपल हैव ओनरशिप ऑफ इट,
آپ وہ پیسہ لے کے اس کو اسپینڈ کرتے ہیں آن واٹ ایور ایکسپینڈیچر, اور آپ کے ریونیو ساری چیزیں انکریز ہوتی ہیں. تو اسینشلی کہ آپ نے تھوڑی سی شیئر ہولڈنگ دے دی پبلک کو, تاکہ کسی ایک شخص کے پاس اتنی زیادہ آپ اتھارٹی اور اٹانومی نہ دیں اپنی کمپنی کی, بٹ ٹو دا پبلک, دین اٹس لسٹڈ. اوپر سے ٹرانسپیرنسی آتی ہے, ٹرانسپیرنسی پروموٹ ہوتی ہے آپ کی کمپنی کی, اور ریپوٹیشن بلڈز, یو ہیو اے ٹریک ریکارڈ, دیر آر ملٹیپل اینالسٹس ورکنگ فار فری آن یور کمپنی اسینشلی, رائٹ, اینڈ دین دیٹ کین بی ڈن. سو اگر ہمارے ڈیفینس اسٹاکس, اسپیشلی ڈیفینس اسٹاکس, ہوپ فلی ان شاء اللہ ڈیفینس کمپنیز اگر لسٹ کرنے کی طرف جاتی ہیں, رائٹ, تو اس کو بی سم گریٹ آئی پی اوز ہماری پاکستانی عوام کے لیے, بی گریٹ ویلیو ایڈ آن دی انویسٹمنٹ سائڈ. اینڈ ادر دین دیٹ اٹ وڈ بی اے گریٹ اپرچونیٹی فار دیم ٹو کم ریز کیپٹل, رائٹ, تاکہ ان کو سود نہ دینا پڑے اینڈ انٹرسٹ نہ دینا پڑے اگینسٹ ایکسپینسو لونز جو ابھی آپ کا 10.5% کی چل رہی ہیں. So that is something that I would like people to keep a focus on. I think this is something that we should talk about on social media, تاکہ یہ جتنی companies ہیں جو military equipment بناتی ہیں, even if it's tanks, if it's bullets, if it's artillery, if it's whether it's our airplanes, whether it's anything to do with defense tech, defense equipment, machinery, artillery, training, everything, وہ ساری چیزیں public listed ہونی چاہیے, because then that way the whole country gets a piece of the pie, and also آپ کی کمپنی کی ویلیویشن امپروو ہو جاتی ہے when it goes to public list, right. ابھی again our evaluations are up, and I'm sure کہ اگر ہم ڈیفینس کی ویلیویشنز دیکھیں گے then it will be awarded a higher multiple compared to other sectors. So the bigger picture overall پاکستان میں is کہ پاکستان کی internal recovery policy shifts and باہر کی دنیا میں rising uncertainty جو markets اور commodities کو shake کر رہی ہیں, they have an effect on پاکستان as well. سب سے پہلے let's talk about پاکستان کا جو آٹو سیکٹر ہے, جو بہت ایک کلیئر ریکوری فیز میں ہے اینڈ شاید ایک نئی ریلی کی طرف بھی جا رہا ہے. جولائی سے دسمبر فسکل ایئر 26 کے پہلے 6 مہینوں میں کار سیلز 42% انکریز ہوئیں اور نیئرلی 66,000 یونٹس تک پہنچ گئیں. جیپس اینڈ پک اپ 58% اپ, ٹرکس نے 106% جمپ مارا, اینڈ بسز 52% گروتھ ہوئی. اگین دیز آر ناٹ جسٹ نمبرز, یہ سگنل ہے کہ کنزیومر کانفیڈنس واپس آ رہا ہے. انٹرسٹ ریٹس جو 2024 میں 22% تھے اب 10.5% پہ آ چکے ہیں. امپورٹ کربز ریموو ہو چکی ہیں, او ای ایم ڈسکاؤنٹس انسینٹیوز دے رہے ہیں, اینڈ مارکیٹ میں زیادہ آپشنز اویلیبل ہیں. موٹر سائیکلز, رکشاز کا ڈیٹا اور بھی پاورفل ہے, 920,000 یونٹس بکے ہیں صرف 6 مہینوں میں. مطلب کہ مڈل اینڈ لوور انکم سیگمنٹ کی ڈیمانڈ بھی ریوائیو ہو رہی ہے, اینڈ ڈسپوزیبل انکم از انکریزنگ ان دیٹ اسٹارٹر. لیکن پکچر کی دوسری سائڈ بھی بہت کلیئر ہے. ٹریکٹر سیلز ہیو بن ڈاؤن 26%. ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ کلائمیٹ امپیکٹ کی وجہ سے گرا, سبسڈی اسکیم فلاڈ رہی, اینڈ فارمرز کو ہائی ان پٹ کاسٹ اور مارک اپ نے اسکویز کیا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ریکوری یونیفارم نہیں ہے, سیکٹر اسپیسیفک ہے. If we move toward the digital assets and crypto regulation, جو سم واٹ شیپ ہو رہی ہیں, تو فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب کی میٹنگ ایک آئی کوئن ٹیکنالوجی کی ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک it was giving a signal essentially کہ گورنمنٹ کا اسٹانس از ویری کلیئر کہ پاکستان کرپٹو کو بین نہیں کرنا چاہتا بلکہ ریگولیٹر اسٹرکچرڈ فریم ورک کے اندر انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے. سو پاکستان کرپٹو کاؤنسل اینڈ پیوارا کی فارمیشن پر کام ہو رہا ہے, جس کا آبجیکٹو جو آلریڈی ڈیجیٹل ایکٹیویٹی از آن گوئنگ ود اسٹرکچر از ٹو بی یٹ پرپوزڈ, اسے فارمل فائنینشیل سسٹم میں لانے کا آئی گیس پلان کیا جا رہا ہے. اسٹیبل کوائنز, بلاک چین انفراسٹرکچر, بینکس کے تھرو والیٹ بیسڈ انٹیگریشن پر فوکس ہے. مطلب کہ بینکس اپنے ایگزسٹنگ ایپس کے ذریعے ڈیجیٹل ایسٹ سروسز آفر کر سکتے ہیں وداؤٹ ری انوینٹنگ کور سسٹمس. اس کا مطلب یہ ہے کہ انوویشن بھی ہوگی ان کنزیومر پروٹیکشن, کمپلائنس ول بی انشورڈ بیکاز آف آلریڈی ان پلیس سسٹمس. یہ اسٹیپ پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ینگ اور ٹیک سیوی پاپولیشن آلریڈی کرپٹو یوز کر رہی ہے, وچ از ویری ویری ڈینجرس بائی دا وے گائز. کم ٹو the stock market, ریگولیشن سے کیپٹل فلائٹ کے بجائے فارمل اکانومی اسٹرینتھن ہو سکتی ہے, رائٹ, بیکاز سو فار یہ سب ہنڈی حوالہ کے تھرو جا رہا ہے. اف وی ٹاک اباؤٹ پالیسی اینڈ گورننس,
تو ECC میٹنگ بہت پیکڈ رہی. ڈیفینس اینڈ سائبر سیکیورٹی کے لیے 5 بلین سے زیادہ IT انفراسٹرکچر, ای گورننس اینڈ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے لیے 3.7 بلین روپیز کی آسان خدمت سینٹر کے لیے 800 ملین اینڈ ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنس کے لیے 3 بلین روپیز اپروو ہوئے. دس انڈیکیٹس کہ گورنمنٹ کا فوکس اسٹیبلائزیشن نہیں بلکہ اسٹیٹ کیپیسٹی ان ڈیجیٹل گورننس بلڈ کرنا بھی ہے. اب ایک اسٹریٹجک اینگل جو کافی لوگ مس کر رہے ہیں, پاکستان کا ڈیفینس ایکسپورٹ بوم کے ٹریڈ میکرو ریسرچ کے مطابق, وچ از مائی ریسرچ مائی کمپنی, پاکستان کے ڈیفینس ایکسپورٹس I just told you guys about is already at $13 billion estimated over the total deals that are and are not formalized as yet. اگر یہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں, فوریکس ریزروز جمپ 80% اینڈ 2029 کا جو $60 بلین کا ایکسپورٹ ٹارگیٹ ہے وہ اچیویبل لگتا ہے, وچ واز انڈر ایران پاکستان. JF-17 تھنڈر سینٹر اسٹیج, سعودی عربیہ, بنگلہ دیش, لیبیا, انڈونیشیا جیسے ملک انٹرسٹ دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ڈرونز, آرمرڈ ویہیکلز, نیول سسٹمز, ایمیونیشنز بھی ایکسپورٹ باسکٹ کا حصہ ہیں. یہ صرف ڈیفینس کی بات نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, اسکل جابس اینڈ سپورٹ انڈسٹریز کے لیے بھی گیم چینجر ہو سکتی ہیں. Now if we talk about PIA's turnaround story, جو پاکستان کی ریفارم نیریٹو کا لٹمس ٹیسٹ ہے, رائٹ, تو عارف حبیب کنسورشیم اپریل 2026 سے کنٹرول لے رہا ہے. 135 بلین روپیز کی ڈیل میں سے 125 بلین will directly go into the airline engines, maintenance, operations and fleet expansion, 10 billion to the government. فلیٹ شارٹ ٹرم میں 17 سے 38 ایئرکرافٹ لے جانے کا پلان ہے, سیفٹی اینڈ کارگو آپریشنس پہ ہیوی فوکس کے ساتھ. اگر یہ ایکسپیریمنٹ سکسیزفل ہو جائے تو فیوچر پرائیویٹائزیشنس کے لیے کانفیڈنس اینڈ کریڈیبلٹی دونوں بلڈ ہوگا. IMF کی میڈیم ٹرم پروجیکشنز کاشیسلی آپٹمسٹک ہیں. GDP گروتھ گریجولی 4.5% تک, انفلیشن سنگل ڈیجٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انڈر کنٹرول اینڈ ریزروز $23 بلین پلس تک جانے کی پروجیکشن. لیکن as you guys know, the risks are very real. Exports already down ہیں, rapidly decreasing, imports انکریز ہو رہے ہیں, روپی ریئر اوور ویلیوڈ لگ رہا ہے, ایگریکلچر ٹیکس جیسے ریفارمز پولیٹیکلی ٹف ہیں. مطلب نمبرز سے زیادہ ایگزیکیوشن اور ڈسپلن میٹر کرے گی. اب پکچر کو اگر ہم گلوبل لینس سے اگر دیکھیں, کیونکہ باہر جو ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ آبویسلی پاکستان اور باقی دنیا کی ساری مارکیٹس پہ ہوتا ہے. تو واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایکسپلوسو اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو ملک ایران کے ساتھ بزنس کرے گا اس پر 25% ٹیرف لگے گا ود دی US. یہ اناؤنسمنٹ ایران میں چلنے والی بگیسٹ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ان ڈیکیڈز کے بیک ڈراپ میں آئی ہیں. پروٹیسٹ اکنامک ہارڈ شپ سے شروع ہوئیں اور اب رجیم چینج کی کال تک پہنچ چکی ہیں. رپورٹس کے مطابق 599 ڈیتھس ہو چکی ہیں آلریڈی. ٹرمپ کا سگنل ہے کہ پریشر صرف ایران پر نہیں بلکہ ایران کی ٹریڈنگ پارٹنرز پہ بھی ہوگا, جس میں چائنا, UAE اینڈ انڈیا شامل ہیں. ابھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے لیگل ڈیٹیلز کلیئر نہیں ہیں, لیکن مارکیٹس کے لیے انسرٹنٹی کا ایک مزید لیئر ہے. ہسٹری دیکھیں تو جب بھی سینکشنز, ٹیرفس اینڈ جیو پولیٹیکل پریشر بڑھتا ہے, انویسٹرز سیف ایسٹس کی طرف بھاگتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پریشرس میٹلز پھر سے ایکسپلوڈ کر رہے ہیں. اسپاٹ سلور آل ٹائم ہائی $65.59 پر آؤنس ٹچ کر گیا. اسٹرانگ انڈسٹریل ڈیمانڈ, ٹائٹ انوینٹریز, جیو پولیٹیکل ٹینشنز, ایکسپیکٹڈ US ریٹ کٹس کی وجہ سے گولڈ بھی ریکارڈ لیول سے قریب ہے. لو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ اینڈ گلوبل اسٹیبلٹی میں نان ییلڈنگ ایسیٹس جیسے کہ گولڈ اور سلور آؤٹ پرفارم کرتے ہیں. یہ صرف اسپیکولیشن از کیپٹل پرزرویشنز پلے, رائٹ. سو آن دیٹ نوٹ وی گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک. ونس وی کم بیک فرام دا بریک ویل ہیو ڈاکٹر سلمان شاہ ود اس ٹو شیئر سم مزید انسائٹس. سو ڈونٹ گو اینی ویئر. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائٹ اسکوپ. آئی ایم مشرق خان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائٹ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے لیٹ یو گائز نو کہ وی ول ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس ٹوڈے آن دا لائن, جو آپ کے ساتھ مزید اکنامک انسائٹ شیئر کریں گے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ. سلمان سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین آن دا شو ٹوڈے. تھینک یو جی. تو سر, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ
سب سے ریسنٹ جو آئی تھنک ہماری موومنٹ آئی ہے وچ واز دا سرپرائزنگ 50 بیسس پوائنٹس کٹ ان دا مانیٹری پالیسی رائٹ. بہت عرصے سے ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اسپیشلی انڈسٹری ریوائول کے لیے سب سے پہلے کہ وی نیڈ لوور انٹرسٹ ریٹس اینڈ ہماری کاسٹ آف انرجی بہت ہائی ہے. وی ڈو سی مائکرو ایفرٹس فرام اسٹیٹ بینک سائڈ لیکن دیر از اونلی سو مچ دیٹ اسٹیٹ بینک کین ڈو وائل میکنگ شیور کہ مانیٹری پالیسی بہت زیادہ ایکسپینشنری نہ ہو جائے اور ایک دم سے M2 منی سپلائی اکانومی میں بہت نہ آ جائے which would cause inflation to spike, right? تو with such high energy costs which اگر ہم ریجنل سائڈ پہ دیکھیں کہ ریجنل کمپیریزن میں ہمارے انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی ہیں, ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ ان انڈسٹری ریوائول؟ اینڈ اگر ہم انڈسٹری ریوائول نہیں دیکھیں گے تو ہم اکنامک بوم کہاں سے دیکھیں گے پاکستان میں؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ہمارے انٹرسٹ ریٹس خاصے لو ہو جاتے ہیں اور اکانومی خاصی تیزی سے چلنا شروع ہوتی ہے تو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کی اکانومی میں ان پٹ سائڈ پہ بڑی امپورٹڈ چیزیں ہیں, اور سب سے بڑی امپورٹ جو ہے ان پٹ سائڈ پہ وہ انرجی ہے. کہ آپ بجلی کی جو پیداوار ہے وہ بھی امپورٹڈ فیول پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور آپ گیس اور دوسرے جو انرجی آئٹمس ہیں وہ بھی موسٹلی امپورٹڈ ہوتے ہیں. تو امپورٹس آپ کی ایک دم بڑھ جاتی ہیں. جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, حالانکہ ہمارے پاس کیپیسٹی تو بہت زیادہ ہے, کیپیسٹی تو بجلی بنانے کی ہے, لیکن ہمارے پاس جو اس کی ان پٹ کاسٹ ہے وہ فیول ہے اور وہ امپورٹڈ فیول ہے. اس کی سپلائی چین میں ہمیں بڑے مسئلے ہیں, کیونکہ اس کی پیمنٹ ہمیں ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے. دوسری چیز جو ہے بجلی میں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ بھی ڈالرز میں پے کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ امپورٹڈ اکوپمنٹ ہے ساری. سو ایک تو آپ کو انٹرسٹ ریٹس نیچے لانے کی ضرورت ہے, بٹ دوسری سائڈ پہ آپ کی جو امپورٹ ڈپینڈنس ہے پرٹیکولرلی انرجی پہ, اس کو ریڈیوس کرنے کی بہت ضرورت ہے, کہ تاکہ اگر آپ گروتھ کی طرف جائیں اور انرجی کنزمپشن بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہماری ڈالر ایکسپینڈیچر نہ بڑھے, انرجی جو ہے وہ لوکل انرجی ہو. تو لوکل انرجی میں جو زیادہ جس میں لوکل امپیکٹ آئے گا وہ تو سولر ہے, کہ ایک دفعہ آپ نے اس کے پینلز لگا لیے تو رننگ کاسٹ میں اس کی کوئی امپورٹڈ ایلیمنٹ نہیں ہے, اور وہ ایک چیپ سورس آف انرجی بن سکتا ہے. دوسرا ہمارا جو چیپ سورس آف انرجی ہے وہ ہمارا آبویسلی ہائیڈل ہے, اور ہائیڈل میں بیچ میں ہم نے بہت ڈیلیز کر دیں, کوئی نئے بڑے ڈیم نہیں بنائے, لیکن پچھلے 5-6 سال میں بھاشا کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. پھر دوسرے جو ڈیمز ہیں جس پہ چائنیز کام کر رہے ہیں, داسو ہے, اور یہ پروجیکٹس جب آن لائن آئیں گے تو اس سے بھی ہماری انرجی جو ہے وہ ڈومیسٹک کاسٹ اس کی آ جائے گی رادر دین انٹائرلی آن امپورٹس. سو ایک تو یہ ٹرانزیشن کرنی بہت ضروری ہے. دوسری جو ٹرانزیشن ہے وہ ہماری ایکسپورٹس میں ڈائیورسیفیکیشن لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں پرائمیرلی ٹیکسٹائل کے ارد گرد گھومتی ہیں, اور یہاں کبھی کبھار کوئی چاول سڈنلی ہمیں انڈیا میں فیل ہو جائے یا کسی اور جگہ پہ فیل ہو جائے تو ہماری ایک دم ایکسپورٹس پہ فرق پڑتا ہے. لیکن ہمیں کنسسٹنٹلی اگر ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو ہمیں نہ صرف ٹیکسٹائل کو اور ڈیپن کرنا پڑے گا, یعنی کہ ہائر ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز کی طرف جانا پڑے گا, اور ساتھ ہمیں ڈائیورسیفیکیشن کرنی پڑے گی انٹو ادر دین ٹیکسٹائل, جس میں الیکٹرانکس بھی ہے, انجینئرنگ ہے, لائٹ انجینئرنگ ہے, جس کے ہمارے پاس تھوڑے سے کلسٹرز ہیں ڈفرینٹ ہماری شہروں میں, کراچی میں, لاہور میں, گوجرانوالا میں, اس طرح سے ایون ان پشاور
تو اس کی طرف جب ہم ڈائیورسفیکیشن کی طرف جائیں گے تو وہ ہمیں ایز اے اسٹریٹجی جانا پڑے گا، اور ان کے جو ایکو سسٹمز ہیں ان میں جو پرابلمز ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا. Let's take a short break over here and we'll be right back with Dr. Salman Shah and some more economic insight. Welcome back. Dr. Salman, I'm so sorry for that slight technical difficulty. لیکن آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ بیسکلی ہمیں نہ صرف ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر کے ایکسپورٹ ریوائول اور ایکسپینشن پہ فوکس کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اسپیشلی ٹیک والے ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے آن وین اٹ کمز ٹو ایکسپورٹنگ پورٹنگ ٹیک. تو آپ تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنی بات کو؟ جی، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈائیورسفیکیشن کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائیورسفیکیشن جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے کو ایک تو ہائی ویلیو ایڈڈ کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے ہائر ٹیکنیکلی مور سوفسٹیکیٹڈ پروڈکشن ہے، جس میں آپ کے الیکٹرانکس بھی ہے، جس میں لائٹ انجینئرنگ ہے، جس میں اور جو آئٹمز آتے ہیں، ایون دی آٹو موبائل کی جو انڈسٹری ہے وہ ہائیلی پروٹیکٹڈ ہم چلاتے ہیں، اس کا پورا نظام چینج کرنا پڑے گا. سو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ آپ کی اکانومی ہو، تو آپ کو بے شمار ڈی ریگولیشن بھی کرنی پڑے گی، لبرلائزیشن بھی کرنی پڑے گی، اور آپ کے جو کلسٹرز ہیں ان میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور کرنی پڑیں گی. سو پاکستان کی اکنامک مشین جو ہے اس کو آپ کو ٹوٹلی ریویمپ کرنا پڑے گا. سو یہ چیزیں جو ہیں بڑی مہارت سے ہوتی ہیں، اور اس کے لیے پہلے تو پلاننگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور کیا کیا چیزیں کرنے والی ہیں، کہاں پہ ڈی ریگولیٹ کرنا ہے، کہاں پہ لبرلائز کرنا ہے. پرائیویٹائزیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا فٹ پرنٹ کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. پی آئی اے کی بڑی مشکل سے ہم نے پرائیویٹائزیشن کی ہے، لیکن اس کا بھی جو سٹرکچر ہے اس سے انڈیکیٹ یہ ہوتا ہے کہ پیورلی پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پہ ریگولیٹری انوائرمنٹ تو اس کے بڑی ہاسٹیلٹی ہے، اور اس میں فریڈم نہیں ہے، اس میں بیوروکریٹک کنٹرولز بہت زیادہ ہیں، اور اس کو فیس کرنے کے لیے یہ اسٹرکچر پی آئی اے کا بنایا گیا ہے کہ وہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں پرائیویٹ ہاتھوں میں کمپیٹ کر سکے. ڈاکٹر سلمان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سوری ٹو انٹرپٹ یو ود پی آئی ایز پرائیویٹائزیشن، کیونکہ ایز یو نو کہ ہمارے بہت سارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو لاس میکنگ انٹیٹیز ہیں، اینڈ کرونکلی لاس میکنگ ہے، ٹو اے پوائنٹ آف کہ ان کی ایکیومولیٹڈ ڈیٹ ایسٹیمیٹڈ مڈ 2025 وہ 6 ٹریلین روپیز، مطلب کہ 60 کھرب روپے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی آئی اے از دا فرسٹ ڈومینو، اور یہاں سے وی کین سی پرائیویٹائزیشن آف مینی مور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کمنگ؟ جی، آنی تو چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ایک ایز اے میٹر آف پرنسپل ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نیشنل ایئر کیریئر جو تھا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں چلا سکتی، اور ایک سمبل ہے نیشنل پرائڈ کا، اس کو آپ پرائیویٹائز کرنے کو تیار ہوئے ہیں، تو اٹ ڈز ریفلیکٹ کہ دین یو would like to get the government out of other things, like you may like the government to get out of railways, you would like the government to get out of power جو ہے پوری پاور کا ایکو سسٹم، جس میں پاور میں تو آپ کا یہ سارے ڈسکوز ہیں، پھر ٹرانسمیشن ہے، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر جو ہے اس میں مونوپلیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور مونوپلیز کو جب تک آپ ریگولیٹ پراپرلی نہیں کر سکیں گے ان کو پرائیویٹائز کرنا بڑا مشکل ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی اے ویری انوویٹو کائنڈ آف پرائیویٹائزیشن. مثلاً اگر آپ ایک شہر کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کو پرائیویٹ کرتے ہیں
تو وہ ایک پبلک منوپلی سے پرائیویٹ منوپلی میں بدل جاتی ہے, اینڈ دا پرائیویٹ منوپلی کین بی ورس دین اے پبلک Yes. منوپلی unless you really know what you're doing. تو وہ آپ کو پورا نظام جو ہے پاور کا اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے, کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ آپ نے بنانی ہے. اس کے ساتھ ہم بات کر چکے ہیں ریلویز کی, ریلویز ہیز ٹو بی پرائیویٹ, لیکن اس میں بھی آپ کو کمپٹیشن کی ضرورت ہے. سو جیسے آپ نے ٹیلی فونس میں کیا ہے, ٹیلی کام کا جو ماڈل ہے اس میں آپ بہت کامیابی سے آپ نے اس کو ڈی ریگولیٹ بھی کیا ہے, اس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی آئی ہے, اس میں کمپٹیشن بھی آیا ہے, اور پہلے وہ ایک منوپلی تھی صرف پی ٹی سی ایل کی. تو آئی تھنک اسی طرح آپ کو ریلویز میں بھی کرنا پڑے گا, اسی طرح آپ کو پاور سیکٹر میں بھی کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی کمٹمنٹ نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ چیزیں ہمیں آج سے 20 سال پہلے کر لینی چاہیے, کیونکہ موسٹ آف دا جو کام ہے ان کی پرائیویٹائزیشن پہ اور ریفارمس پہ, وہ تو آن پیپر تو اویلیبل ہے. آپ نے پاور کے اتنے ادارے بنائے ہوئے ہیں جن کا کام ہی یہ تھا کہ کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ کریٹ کرنی پاکستان میں. تو اس لحاظ سے تو نیپرا فیل ہو چکا ہے. اٹ ہیز ٹو بی آسکڈ کہ کیوں نہیں پرائیویٹ کمپیٹیٹو پاور کیوں نہیں بنی, واٹ ہیز بین دی ہرڈل, ہو ہیز اسٹاپڈ اٹ. اینڈ آئی تھنک کچھ پاور سیکٹر میں اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے کہ کیا ہو آر دا ڈیسیجن میکرز اینڈ وائی دے میڈ دیز رانگ چوائسز, جس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑ رہی ہے عام آدمی کو, پورے ملک کو. Definitely. Definitely. Well, Dr. Salman, thank you so much for being with us to share so much insight. Ab hamesha you give such credible insight, and your experience really does precede you. So I appreciate you taking out the time to be on the show with us today. And the audience enjoyed everything you had to say as much as I did. We look forward to hosting you again soon. Aur aap logon se milungi next time. Till then, take care of yourselves. Khuda Hafiz.